जन्नतुल बक़िया ऐ 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 जन्नतुल बक़िया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल अअला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि हमारा ये सिलसिला गुफ्तगू बकी की वीरानी कब तक आज अपने इख्तितामी मरहले पर पहुंच चुका है। आज का हमारा ये तीसरा और आखिरी जलसा ये गुफ्तगू। गो कि आपने यकीनन जन्नतुल बकी की तारीख़, यहाँ पर मदफून शख्सियात, उन शख्सियात के फ़ज़ाइल व कमालात, इस क़ुतए अर्ज़ यानी जन्नतुल बकी के जिसको बकीउल ग़रक़द भी कहा जाता है, इसके बारे में यकीनन पहले से सुन रखा है। इस प्रोग्राम के तसलसल का, इस सिलसिले का कि जो इमाम हुसैन चैनल 4 पर उर्दू में आपके सामने बराह रास्त नशर किया जाता है, इसका मकसद आप हज़रात के सामने और आप हज़रात के साथ मिलकर एक आवाज़ बनकर दुनिया के सामने इस पैगाम को, इस सवाल को रखा जाए कि आखिर बकी को क्यों वीरान किया गया, इसकी वीरानी का सबब क्या है, ये कौन सी तहज़ीब, सकाफ़त, इक़दार, इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन का प्रचार किया गया या मुज़ाहरा किया गया कि एक हुकूमत, एक ख़ानदान हुकूमत में आता है और उसके बाद वो कब्रों को अपनी ताकत दिखाने के लिए कब्रों को मिस्मार कर देते हैं। यानी अजीब बात है, हमने तो ये देखा है हमेशा कि इंसान की लड़ाई इंसान के साथ होती है, इंसान की जंग इंसान के साथ अच्छी लगती है। अगर कोई ताकतवर इंसान है और समझता है कि वो बहुत ताकत वाला है तो उसे चाहिए कि अपने जैसे किसी और इंसान के साथ जंग करे, उसके साथ ज़ोर आजमाई करे तो मालूम हो कौन कितना ताकतवर है। ये क्या बात हुई कि आप हुकूमत में आए, कब्ज़ा किया आपने सरज़मीन मुक़द्दस पर और उसके बाद आपने सबसे पहला वार कब्रों पर किया कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थी। इन अफराद में से कि जो आपके सामने बकी और मुअल्ला की कब्रों की तामीर नौ का मुतालबा करते हैं, इनमें से कोई कब्र परस्त नहीं है। इनमें से हम लोग जो बकी की तामीर नौ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, हम इन कब्रों की परस्तिश नहीं करते, ना हम इन साहिबान कब्र को खुदा मानते हैं, ना हम इनसे उलूहियत वाला अकीदा रखते हैं। हमारा इन शख्सियात से कि जो बकी में दफन है वही ताल्लुक़ है कि जो अल्लाह ने हमें ताल्लुक़ रखने का हुक्म दिया है।
ہم نے ان شخصیات کے ساتھ کہ جو اصحاب قبور بقیع ہیں، ہم نے ان کے ساتھ وہی معاملہ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جو معاملہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی شخصیت ہے تاریخی روایات کی روشنی میں، وہ وجود مطہر پاک و پاکیزہ طاہرہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا وجود ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی سیدہ کو خدا نہیں مانتا ہے، ہم انہیں ولیہ خدا مانتے ہیں۔ یہ خدا کے قریب پہنچنے کا راستہ ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنی چھوٹی سی ظاہری عمر میں بھی اس طرح سے زندگی بسر کی کہ روئے زمین پر بسنے والی عورتوں کے سروں کو فخر سے بلند ہونے کا موقع دیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام فاطمہ ہے۔ آخر کوئی تو سبب ہوگا اس کا، وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، حامی ہوں یا مخالف ہوں، وہ فاطمہ نام رکھنے میں کوئی قباحت یا شرم و عار محسوس نہیں کرتے، فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا نام فاطمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے نام پہ رکھا گیا ہے وہ شخصیت اتنی عظیم اور بلند تھی کہ اس کے نام سے منسوب ہونا باعث فخر ہوتا ہے، باعث عار نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ وجود کہ جب وہ چل کے آتی تھی رسول اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے، وہ وجود کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میرا جزو ہے، یہ میرا حصہ ہے، بضعۃ منی ہے، یہ میرا جز ہے، اس کی قبر ہے وہاں پر۔ ایک روایت کے مطابق اس بابرکت وجود کو مولا کائنات نے بقیع میں سپرد خاک فرمایا، آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے جو بقیہ روایات ہیں سیدہ کی قبر مبارک کے حوالے سے، ان کو ہم ایک لمحے کے لیے ہم نہیں پڑھتے، ہم اس روایت کو مانتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کی قبر مطہر جنت البقیع میں ہے۔ تو اگر یہ واقعی میں درست ہے، یعنی واقعی میں یہ ایسا ہی ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ حق کیا بنتا تھا ساری دنیا کے مسلمانوں کا کہ وہ سیدہ کی قبر کی تخریب کرتے، انہدام کرتے اس قبر کا، یا اس قبر پر قطار اندر قطار جا کر سلام پیش کرتے۔ یقیناً کوئی بھی زندہ ضمیر اور شریف النسب انسان کبھی بھی پہلی والی آپشن کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ سیدہ کا حق یہ نہیں تھا کہ ان کی قبر کی تخریب کاری کی جائے، ان کے مزار بنے ہوئے مزار کو گرا دیا جائے، اپنے ایک جھوٹے اور فرسودہ جعلی فتوے اور مفتیوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے ایک جعلی دین کو لا کر دشمنی کا اظہار فاطمہ الزہرا جیسی عظیم الشان ہستی کی قبر کو گھرا کر کیا جائے۔ یہ نہ شرافت اس کا اظہار کو قبول کرتی ہے، نہ انسانیت اس کو قبول کرتی ہے، نہ خدا اسے قبول کرے گا، نہ رسول خدا اسے قبول کریں گے، اس لیے کہ سیدہ کی عظمت اللہ کی نظر میں بھی ایسی ہے جیسی دنیا میں پوری کائنات میں کسی اور خاتون کی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی نظر میں بھی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قدر و منزلت وہ ہے جو پوری کائنات میں کسی اور عورت کے لیے نہیں ہے۔ تو جو کائنات کی سب سے بڑی ہستیوں یعنی خدا اور رسول خدا کی سب سے مقرب ہستی ہو، اس کے تو قبر پر ہاتھ لگانے کے لیے اس کے قبر کے باہر جو اوپر جو قبہ بنایا گیا تھا اس کی دیواروں کو اور اس کے دروازوں کو اس کے چوکھٹ کو ہاتھ لگانے کے لیے اور بوسہ دینے کے لیے تو صدیوں یا سالوں انتظار کرنا پڑنا چاہیے تھا کہ لوگ قطار اندر قطار کھڑے ہو جاتے اور کئی سال قطار میں کھڑے رہتے اس ایک لمحے کے لیے کہ جب ہم میں سے وہ لمحہ نصیب ہو اور سیدہ کی چوکھٹ پر قبر کی چوکھٹ پر ہم اپنا ہاتھ رکھ سکیں یا وہاں پر چوکھٹ پر ہم بوسہ دے سکیں۔ لیکن حق تو یہ بنتا تھا اور وہ کئی سال کھڑے رہ کر بھی اگر ایک لمحہ صرف مل جاتا کہ آپ اس کو ہاتھ لگا کے چلے جاتے تو وہ بھی انسان کی کامیابی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟ قبر کو ہی گرا دیا اور وہاں پہ زنجیر لگا دی۔ آج وہاں پر آپ جا نہیں سکتے، قبر کے پاس جا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے اسے قبرستان بنایا تھا خداوند کریم کے حکم سے۔ وما ینطق عن الہوا کے مصداق رسول نے اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے قبرستان بنایا تھا اور
ان ظالم سعودی حکمرانوں نے اس قبرستان کو زندان بنا دیا ہے، ایک جیل بنا دیا ہے جنت البقیع کو، زنجیریں لگا دی ہیں، وہاں پر فوجیوں کو سپاہیوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے، وہ ہاتھ میں مختلف قسم کے اوزار لے کر، لاٹھیاں اور اسلحہ کا لے کر نمائش بھی کرتے ہیں، اور آنے والوں کو، عقیدت مندوں کو روکتے بھی ہیں، ان کی توہین بھی کرتے ہیں، ان کو دھکے بھی دیتے ہیں۔ کیوں کہ کوئی زیادہ دیر تک عقیدت بھری نگاہوں سے اس ٹوٹی ہوئی قبر کو بھی نہ دیکھ سکے۔ یعنی یہ ایک ظلم نہیں ہوا۔ میں اگر آپ کو ایام فاطمیہ ہے اور میں کربلا معلیٰ بین الحرمین، میرے ایک جانب حضرت سید الشہداء ابو الاحرار حسین ابن علی کا حرم مطہر ہے، اور ایک جانب میرے ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم مطہر ہے، میں ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ایام فاطمیہ 2022، اور ہمارا موضوع بقیع کی ویرانی۔ ایک جملہ یہاں پر اگر کہنا چاہوں اور کہوں گا تو یقیناً سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ایک ہدیہ ہوگا، وہ یہ کہ ہم چونکہ ایام فاطمیہ میں بس آج کل بسر کر رہے ہیں ایام فاطمیہ کو، تو یاد رکھیے گا ہم سیدہ کی جب شہادت مناتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ سیدہ کو ایک بار شہید نہیں کیا گیا، سیدہ کو بار بار شہید کیا گیا۔ سیدہ کی پہلی شہادت تو تب ہوئی کہ جب آپ کو اپنے فدق کے مطالبے کے لیے دربار جانا پڑا، دوسری شہادت تب ہوئی کہ جب آپ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، تیسری شہادت تب ہوئی کہ جب آپ نے اس دنیا کو چھوڑا، اگلی شہادت تب ہوئی یا کوشش کی گئی کہ جب عجیب واقعہ ہے کہ جب مولا کائنات نے بمطابق وصیت سید عالمین آپ کو مخفی طور پر رات کے اندھیرے میں دفن فرمایا اور آپ کی قبر کا نشان ختم کر دیا، تو اگلی صبح جب قاتلوں کو، ظالموں کو معلوم ہوا کہ علی نے رات گئے سیدہ کو دفن کر دیا ہے، تو کچھ ظالموں نے مل کر ارادہ کیا کہ وہ سیدہ کی قبر کو کھودیں گے اور جسم مبارک کو نکال کر نماز ادا کریں گے۔ تو جب اس ارادے سے چلے بقیع کی طرف، تو مولا کائنات نے اپنی زرد ردا، زرد عبا، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس وقت تم علی کو زرد ردا میں دیکھو، زرد عبا پہنے ہوئے دیکھو، تو علی کے قہر سے پناہ مانگو، کہ اس وقت علی کے قہر سے پناہ مانگنا اور پناہ میں آ جانا تمہارے لیے زندگی کی ضمانت ہے۔ مولا کائنات نے وہ عبا، زرد عبا جو ہے وہ اس کو اپنے شانوں پہ رکھا، اور پہلی مرتبہ مدینے میں ایسا ہوا، پہلی مرتبہ مدینے میں مولا کائنات نے جب گھر سے آپ نے باہر قدم رکھا تو آپ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ نیام میں نہیں تھی، بلکہ آپ تلوار کو بغیر نیام کے اپنے گھر سے لے کے نکلے، اور یوں لے کے نکلے کہ جو جیسے جیسے آپ چل رہے تھے وہ تلوار زمین پہ خط کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ یعنی مولا نے تلوار کو اس طرح سے تھاما ہوا تھا کہ بس ایک لمحہ چاہیے اور مولا اس تلوار کو چلا دیں گے۔ مولا اسی طرح تلوار کو لے کر، یعنی زمین پہ خط کھینچتی ہوئی تلوار کو لے کر مولا بقیع کے پاس گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ وہ ظالم کے جو قاتلان سیدہ تھے، جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا، سیدہ کے جسم مبارک پر جلتا ہوا دروازہ گرایا، آپ کے قاتل، آپ کو شہید کرنے والے، آپ پہ ظلم کرنے والے، آپ کو دربار میں بلا کر آپ کی گواہیوں اور بیانات کو رد کرنے والے ایک گروہ کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ جب آپ نے وہاں جا کر یہ منظر دیکھا تو آپ نے ان میں سے ایک ظالم کو پکڑا، اس کے گریبان سے، یہ میرے الفاظ بیان کرنے کا طریقہ ہے، روایت کا مضمون ایسا ہے کہ آپ نے اسے گردن سے یا گریبان سے دبوچا اور زمین پر گرا دیا۔ قریب تھا کہ آپ اس نجس وجود پر تلوار چلا دیتے، تو اس موقع پر انہوں نے آپ کے قریبیوں سے ابن عباس، حضرت ابن عباس اور دیگر روایات مختلف نام بھی ہیں، لیکن بہرحال حضرت ابن عباس سے کہا کہ ابو تراب سے کہیں، ابو الحسن سے کہیں کہ ہم اپنے ارادے سے باز آتے ہیں، یہ فلاں کو چھوڑ دے۔ تو اس موقع پر مولا کائنات نے ان کو تنبیہ کر کے چھوڑا کہ خبردار، اگر تم نے دوبارہ اس نیت سے قبر سیدہ کا رخ کیا تو پھر تمہیں علی کی تلوار سے
کوئی نہ بچا پائے گا۔ یعنی یہ ظالم اور بدبخت لوگ اس کے بعد بھی سیدہ کی قبر کی توہین کرنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد جو سیدہ کی اگلی شہادت ہوئی ہے میرے نظر میں وہ بقیع پر سیدہ کی قبر پر بلڈوزر چلا کر یہ اصل میں پیغام دے رہے تھے کہ اگر آج سیدہ خود بھی موجود ہوتی تو یہ سعودی ظالم اور قاتل یہ سیدہ کو بھی شہید کر دیتے۔ جب آپ کسی کی قبر پر غصہ نکالتے ہیں تو اصل میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ غصہ قبر کے ساتھ نہیں ہے، صاحب قبر کے ساتھ ہے۔ لیکن میں یہاں پر روک کر ایک اور بات کرنا چاہوں گا، یہ ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ شاید بقیع کا معاملہ صرف شیعوں کا معاملہ ہے۔ ایک تاثر یہ بن گیا ہے کہ شاید بقیع کا معاملہ صرف شیعوں کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بقیع کا معاملہ صرف شیعوں کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ بقیع میں صرف شیعوں کے امام تو دفن نہیں ہیں، ہمارے تو 3 امام دفن ہیں، 4 امام دفن ہیں، ہمارے 4 امام دفن ہیں، ہمارے ملکہ عصمت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام دفن ہیں، اور چند اور شخصیات ہیں جو ہمارے مذہب میں واجب الاحترام ہیں، وہ لائق احترام نہیں ہے، وہ واجب الاحترام ہے، ان کا احترام کرنا لازم ہے، واجب ہے، وہ شخصیات ہیں ہمارے مذہب کے عقیدے کے مطابق۔ بقیہ تو بڑی تعداد میں وہاں پہ اصحاب رسول جمع ہیں، وہ دفن ہیں۔ ہمارے لیے اصحاب رسول کہ جو مخلص تھے، باوفات ہیں، ہم ان کا احترام بھی لازم سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک عام مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ اہل تشیع کا، شیعوں کا محبت کا دار و مدار اہل بیت پر ہے، اور بقیہ فرقوں کا جو ہے وہ محبت کا سرچشمہ اہل بیت کی بجائے صحابہ رسول ہے۔ تو پھر یہ سوال ہے کہ اہل بیت تو بڑی کم تعداد میں ہے، وہاں پر تھوڑے سے افراد ہیں، وہاں پر اکثریت کس کی ہے؟ اصحاب رسول کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاثر ہی غلط ہے کہ یہ بقیع کا معاملہ صرف شیعوں کا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، یا وہ اصحاب سے محبت رکھتا ہے، یا وہ ازواج نبی سے محبت رکھتا ہے، اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بقیع کے انہدام کے خلاف آواز اٹھائے، اسے کیوں گرایا گیا، کیوں ویران کیا گیا، اور اس کی تعمیر نو کے لیے بھی آواز بلند کرے کہ اس کو دوبارہ بنایا جائے۔ یہ صرف شیعوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبان رسول اور محبان متعلقین رسول ہے، جو جس لحاظ سے بھی رسول سے متعلق ہے یہ اس کا معاملہ ہے، یہ معاملہ صرف ہمارا نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بقیع کے معاملے میں صرف ہم لوگ آواز بلند کرتے ہیں، ہمارے دیگر برادران آواز بلند نہیں کرتے، حالانکہ یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہیے۔ خود ہمیں جس کے حلقہ احباب میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو آثار اور تاریخی واقعات پر تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں یہ بات باور کروانی چاہیے، بتانا چاہیے کہ بقیع کے بارے میں یہ غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو کہ یہ صرف ایک فرقے کا معاملہ ہے، یہ اسلام کی عزت کا معاملہ ہے، یہ اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام کو ویران کیا گیا۔ یہ جو فاجعہ، یہ جو ارہاب، دہشت گردی کی گئی بقیع میں، یہ صرف ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہے، کیونکہ بقیع میں صرف ائمہ اہل بیت دفن نہیں ہے، بلکہ بقیع میں ازواج رسول بھی ہیں، اصحاب رسول بھی ہیں، اولاد رسول بھی ہیں، پھر ان اصحاب کی اولادیں بھی ہیں، اصحاب کے گھر والے بھی ہیں۔ جو میں نے پہلے دن یہ جملہ کہا تھا کہ جو پہلا تاریخی واقعہ ملتا ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر اس جگہ کو قبرستان کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا گیا، حضرت عثمان بن مظعون کی قبر تھی، جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے، وہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، وہ معصوم نہیں تھے، وہ امام نہیں تھے، ان کا ظاہری طور پر کوئی تعلق بھی نہیں تھا کسی خانوادہ اہل بیت کے فرد کے ساتھ، وہ صحابی رسول تھے۔ یعنی بقیع کا آغاز ایک صحابی رسول کو دفنا کر کیا گیا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول خدا سے کہ ہم عثمان کو کہاں دفن کریں، عثمان بن مظعون کو کہاں دفن کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بقیع میں جو غرقت کے درخت ہے انہیں کاٹ دو اور وہاں پہ دفن کرو، وہاں پہ ان کی قبر بنائی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے خود اپنے اصحاب کے ذریعے اس قبرستان کا آغاز کیا۔ شروع میں یہ ایک جگہ چھوٹی سی تھی، وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتے ہوتے یہاں تک کہ بیت الحزن بھی اس میں شامل ہو گیا، اور اب بھی کافی اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ کسی ایک فرقے
مذہب یا سکول آف تھاٹ کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ تمام افراد کی ہے جو مسلمان ہے۔ تو اس کے لیے سب کو مل کے پیغام دینا ہے۔ بہت سے اہل سنت برادران جانتے ہی نہیں ہیں کہ واقعہ کیا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم کربلا کے لیے غم مناتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، اسی طرح سے بقیع کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے 4 امام اور جناب سید عوام دفن ہے اور دیگر اہل بیت کے افراد دفن ہیں، یعنی خانوادہ اہل بیت کے افراد، تو ہم اس لیے جو ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اس کے علاوہ شخصیات بھی ہیں۔ ہم یہ جو دنیا والوں کے سامنے اس پروگرام کا جو عنوان ہے، جو خود اپنی ذات میں ایک سوال ہے کہ بقیع کی ویرانی کب تک، اس سلام کے اس سوال کے جواب میں ہمیں صرف ایک مختصر سی بات، آخر کس وجہ سے بقیع کو گرایا گیا؟ کیا وہاں پر مدفون شخصیات کی عزت سے بڑھ کر ابن تیمیہ یا محمد بن وہاب جیسے ناہنجار لوگوں کے فتوے ہیں؟ کیا رسالت میں آپ کی سنت سے بڑھ کے ابن تیمیہ کا حکم ہے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ دین محمد پر ہیں یا دین ابن تیمیہ پر ہیں، آپ اصحاب کے دین پر ہیں یا آپ محمد بن عبد الوہاب کے دین پر ہیں، آپ اہل مدینہ کہ جو رسالت مآب کے زمانے کے مدینے والے تھے، آپ ان کے دین پر ہیں یا آپ نجدیوں کے دین پر ہیں۔ جس دن آپ کو نے یہ فرق کر لیا، اس دن آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہم سب کو مل کر بقیع کی آواز اٹھانی ہے۔ آپ کے پاس جو سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، جو جس طرح سے بھی آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر، جیسے اپنے گھر والوں کے لیے رزق کمانا آپ کی ذمہ داری ہے، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے کاروبار اور مال کی ترقی کے لیے کوشش کرنا ذمہ داری ہے، ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، دینی ذمہ داریاں، نماز روزہ جس کا التزام کرتے ہیں، اسی طرح سے واجب اور لازم سمجھ کر آپ دنیا کو یہ پیغام دے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بقیع میں کیا ہوا تھا، بقیع میں کون کون دفن ہے، بقیع کی ضرورت کیوں ہے اور بقیع کی ویرانی کب تک رہے گی۔ ہم اس قبرستان کو ویران نہیں دیکھ سکتے۔ کیا سعودی بادشاہوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلتے؟ اور عجیب بات ہے، ابھی جو خبروں میں دیکھا سنا گیا کہ ریاض میں 2-3 دن پہلے یا 1 ہفتہ اور 10 دن پہلے ایک بہت بڑا بین الاقوامی فیسٹیول منایا گیا، کلچرل فیسٹیول یا ایسا کچھ، اور اس کی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا سے فنکاروں کو، گانے والوں کو اور مختلف افراد کو کہ جو اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو بلا کر لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ان کے اوپر لوگوں کو یہ اس حرام کام کی دعوت دی گئی، اور اس کے بعد صرف بات یہاں پر رکتی ختم نظر نہیں آتی۔ کیا ہوا؟ اس کے بعد ساری دنیا سے آنے والے بڑے بڑے گلوکاروں کو، ٹی وی اداکاروں کو، فلمی ستاروں وغیرہ کو، ان کے آثار کو جمع کیا گیا، کسی کے فنگر پرنٹس لیے گئے، کسی کے 3D ہاتھوں کے جس میں نمونے لیے گئے، بنائے گئے، کسی کے ساتھ تصویریں بنا کر میوزیم لگا دیا گیا۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض افراد کے، انہی افراد کے کہ جو حرام کاری میں جو ملوث ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں کو 3D صورت میں بنا کر پرنٹ کیا گیا اور ان کو محفوظ کیا گیا کہ یہ فلاں کے آثار ہیں۔ تو اگر آپ ایک دنیا دار کے آثار باقی رکھ سکتے ہیں تو خانوادہ اہل بیت اور اصحاب کے آثار کو باقی رکھنا چاہیے۔ اولویت ان کے پاس ہے۔ خدا کے لیے اس کے لیے آواز بلند کریں تاکہ ہم سب مل کر قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں اہل بیت کے آگے، اصحاب کے آگے، کہ ہم نے آپ کے لیے اس مقصد میں آواز بلند کی تھی۔ بقیع کی قبروں کی خوشحالی ہونی چاہیے، ان کو دوبارہ آباد ہونا چاہیے، اس کی تعمیر نو ہونی چاہیے، اور جس طرح سے ممکن ہے آپ اس کو آواز بلند کریں، ایک لفظ لکھ کر، ایک ای میل بنا کر، ایک تصویر بنا کر۔ خدا ہم سب کی جو ہیں وہ اس ترجیحات کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اس عمل کو امام زمانہ کی نصرت میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔